जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतखाबात को मुलतवी करवाने की कोशिश की जा रही है, इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा डॉलर के ऊपर बात होगी, डार साहब के ऊपर बात होगी, मुल्क की मैशत के ऊपर बात होगी, और कुछ और खबरें हैं खान साहब के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, वो भी मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुल्क में जो अब इंतखाबात होने खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, उसको डिले करवाने की, उसमें किसी किस्म का, जिस तरह आप कह सकते हैं ना, कि कोई टूल दिया जा सके किसी भी तरीके से, वो कोशिशें की जा रही हैं कि मर्दम शुमारी का बहाना बनाया जाए या कोई भी बहाना बनाया जाए, क्योंकि अभी तक गवर्नर साहब ने डेट नहीं दी, दोनों गवर्नर साहिबान ने, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, कि जनाब कब ये इंतखाबात होंगे। इसलिए कि इंतखाबात तो 90 रोज के अंदर होने, तो क्यों नहीं वो डेट दे रहे? कोई डेट दे दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी गालिबन कोई डेट दी है कि 9 या 13 अप्रैल के दरमियान ये इंतखाबात हो सकते हैं, तो गवर्नर साहिबान क्यों नहीं कोई डेट दे रहे? इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है, और ये मैंने खबर आपको पहले भी बता दिया था कि सेंटर जो वफाक है, वहां पे भी ये चीज डिस्कस हुई है कि किसी तरीके से इंतखाबात को रोकना है, सिस्टम को तूल देना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये कोई ना कोई कार्रवाई डालने की कोशिश करेंगे, और सब कार्रवाई जो डाल रहे हैं और उनके जो दोस्त हैं, जो उनके दानिश्वर हैं, वो जनाब इस तरह की बातें करते हैं कि इमरान खान की सियासत नाकाम हो गई है। देखें जी, उसने अपनी हुकूमतें खुद गिरा दी, और हालत ये है कि आप सारे मिल के भी इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो इलेक्शन से फरार होने की कोशिश की जा रही है। अब मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। पर एनीवे, इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात होंगी, मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि सूबाई जो इलेक्शन हैं उनको किसी ना किसी तरीके से डिले किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है डॉलर। डार आ गया, डॉलर डर गया, डॉलर ने ये कर दिया, डार ने डॉलर को काबू कर लिया। ये सारी वो चीजें हैं जो आप लोग सुनते रहे होंगे, आप लोग देखते रहे होंगे, मीडिया पे देखते रहे होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने आपको इस हवाले से बताया होगा कि जनाब अब डॉलर ये हो जाएगा, डॉलर वो हो जाएगा। अच्छा, तासुर क्या मिला? तासुर ये मिला कि जो डार साहब हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है, उनकी, मतलब एक होता है ना, एक शेफ होता है, ये टिक्के बड़े अच्छे बनाता है, ये जो शेफ है जनाब, इसकी कढ़ाई बड़ी मशहूर है, इसके बर्गर बड़े मशहूर हैं, ठीक है, इसकी ये बड़ी चीज मशहूर है। वो एक स्पेशलिटी जो हमें बताई गई, डार डॉलर, डार डॉलर, डॉलर डॉलर डार, मतलब ये दोनों चीजें ऐसी थी जो साथ साथ इस्तेमाल होती थी कि डार साहब आएंगे तो डॉलर जो है वो 200 से नीचे चला जाएगा। और इस पे अगर मैं कुछ आपको अपने सहाफी दोस्तों की, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और दानिश्वर दोस्तों के मैं कुछ बयानात आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नाम नहीं मैं ले रहा, ना ही जो है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लिखा क्या है। डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाते हुए, मतलब कि डॉलर को नीचे बताया जा रहा है कि जी डॉलर नीचे आ गया। डॉलर को लगाम देने के बाद डार ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। वेल डन। इसाक डार की वापसी शुरू होते ही डॉलर घबरा गया, एक ही दिन में 7 रुपए गिर गया। सेनेटर इसाक डार की पाकिस्तान वापसी के बाद से डॉलर मसलसल नीचे आ रहा है। क्या आपके ख्याल में डार, मतलब इस तरह को क्वेश्चन किया, इसाक डार की वापसी को मार्केट ने वेलकम किया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी, डॉलर की कीमत में 6 रुपए कमी, डार का डॉलर पर हमला, यहां तक की बातें की गई। अच्छा, अब ये सारे जो साफी इस तरह रिपोर्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली जब उनको बताया ये जा रहा हो कि ये बंदा है, इसकी टोटल स्पेशलिटी जो है वो है ही डॉलर है, मतलब कि ये आएगा तो डॉलर को तो ये कच्चा खा जाएगा, तो फिर तो ये कहेंगे मतलब कि डार आएगा तो डॉलर डर गया, इसी किस्म की बातें होंगी ना। तो फिर वो देखते हैं कि पहले दिन डार साहब आए तो जनाब 6 रुपए डॉलर कम हो गया, ये हो गया, तो फिर तो उन्होंने इसी तरह की रिपोर्टिंग कर दी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो सब कुछ मसनूई था। अब डॉलर जो है एक दिन में 25 रुपए बढ़ गया है, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा है कि डॉलर एक दिन में 25 रुपए बढ़ा है। डॉलर एक दिन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं कि कल जो डॉलर था 25 जनवरी 2023 को 30 रुपए का था, 230 रुपए का था, आज 255 रुपए का है। तो ये पड़ी है जनाब पूरी डॉलर डर गया, ये पड़ा है सब कुछ। और डार साहब कह रहे थे कि आई डोंट केयर, ये उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझे कोई परवाह नहीं, अगर IMF आता है या नहीं आता। अब ये सारी शर्तें माननी पड़ी और लोग कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा होगा। तो लेकिन सोचने की बात यह है कि एक जो आपकी स्पेशलिटी थी वो क्या थी? डॉलर। उसके साथ आपने ये किया है, तो बाकी आपने, मतलब कि जो आपकी स्पेशलिटी, जिस तरह मैंने पहले बताया, बर्गर या कढ़ाई, उसको ही आपने जला दिया है।
تو باقی کھانوں کے اندر جو باقی معیشت کی حالت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ اس وقت ملک کی معیشت کی حالت ہے, اور وہ جو دعوے کیے جا رہے تھے ڈالرز کے حوالے سے, اور اس میں جو سب سے بڑا دعویٰ تھا نا وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تھا. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی, کسی شخص نے, اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے کے آگے تو پی ایم ایل این جو ہے اگلے انتخابات میں وکٹری جو ہے اس کو ملے گی. کین ایکسپیکٹ وکٹری, وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اگلے انتخابات میں جیت جائیں گے. اس کے اوپر مریم بی بی نے ٹویٹ کیا تھا, انشاءاللہ he means what he says, he knows what he is saying, also the guy knows his job. میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ میں نے کسی سے کروایا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. has proven his mettle multiple times, more power to. آگے اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے. یہ 3 اکتوبر 2022 کی ٹویٹ ہے مریم بی بی کی. اب وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ شخص کو پتا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے, جو اسحاق ڈار جو ہے نا, جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کو مین کرتا ہے, وہ اس کا بنیادی طور پہ جو اس کے مطلب اس کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آلسو دا گائے, اور یہ جو شخص ہے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے وہ فرماتی ہیں ان کو اپنے کام کو پتا ہے, ان کو اپنی جاب کا پتا ہے, اور ماضی میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہوا ہے. یہ ڈالر کے اوپر ہو رہا ہے. یہ کیسا لوہا منوایا ہے؟ یہ تو لوہا منوایا نہیں ہے, یہ تو لوہے کی سوٹیاں ماری ہیں جناب عوام کو. یہ ڈالر کے ساتھ کیا ہے. He knows his business, ٹھیک ہے. Also the guy knows his job, ٹھیک ہے. He has proven his mettle multiple times, مطلب متعدد بار انہوں نے اپنے لوہا اپنا منوایا ہے. یہ کیا کس طرح لوہا منوایا گیا ہے؟ تو یہ ایک اسپیشلٹی تھی جو ان کی, اس اسپیشلٹی میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, ایک اور چیز جو آج کل بار بار کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ترلے منتیں وہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. جس نے ترلے منتیں کرنے ہوتے ہیں, کیا وہ ملک میں بیٹھ کے ترلے منتیں کرتا ہے؟ اگر ترلے منتیں کرنی ہوں تو کیا چیزیں بہتر طریقے سے حل نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو آج صدر مملکت نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی. انہوں نے کہا ایک تو فوجی اسٹیبلشمنٹ بالکل سیاست سے باہر ہے, نہ کسی سے رابطہ ہے نہ کچھ ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک پیغام رسانی کی بات ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے ترلے منتیں کرنی ہوں وہ گولیاں کھاتے نہیں ہیں. جنہوں نے ترلے منتیں کرنی ہو, پھر رہی کیا پیچھے گیا؟ اگر ترلے منتیں کرنی ہے تو اس حکومت کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں. یہ حکومت تو بار بار کہتی ہے آ کے جناب آپ بھی حکومت میں شامل ہو جائیں, تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ترلے منتیں والا بیانیہ ہے نا, یہ وہ بیانیہ ہے کہ اب اور کچھ نہیں بکا تو چلو اب یہ بیچنے کی کوشش کی جائے. اچھا, ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی سمجھنے کی چیز ہے, یہ میں کہوں گا آپ کو ذرا غور سے سنیں اور جو ہے نا اس کو نوٹ بھی کریں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اسمبلیاں توڑ دی, اپنی حکومت ختم کر دی, اب رگڑا لگ رہا ہے نا. اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کو تو رگڑا لگنا ہے, اس کو تو حکومت اس کی جائے گی تو پھر تو یہی ہوگا, پھر تو ان کے اوپر مقدمے بنیں گے. اس میں ویسے پرویز الہی صاحب بھی شامل ہیں جو ہے نا, وہ ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ان کا دل ہے کہ میں دوسری طرف بھی دروازہ کھول کے رکھوں. اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اگر پہلے گرفتار ہو جاتا تو یہاں اس نہج پہ چیزیں نہ آتی. اس کے اوپر میں آؤں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کہا جاتا ہے نا کہ 4-5 بندے ہیں جو عمران خان کو خراب کر رہے ہیں, میں وہ جو خراب کرنے والے بندے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اب جو دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا, اس نے اپنا گول سکور کر دیا ہے, اس کو رگڑا لگنا ہے, اس کے اوپر مقدمے ہونے, اگلی باری ادی ہے, عجیب عجیب بھونڈی قسم کی باتیں کی جاتی. اور دوسرے ہی سانس میں وہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں جی الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق محسن نقوی صاحب کو لگایا ہے, الیکشن کمیشن نے یہ آئین اور قانون کے مطابق کیا, یہ چیز آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہے. بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ رگڑا لگنا ہے, آپ کو پتا تھا کہ مقدمات ہونے, تو اٹ مینس تو آپ لوگ خود ہی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں نا کہ جو نظام اس وقت ہے نہ وہ نیوٹرل ہے. اس لیے کہ اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے, حکومت ختم ہونے کے بعد تو ایک نگراں سیٹ اپ آنا تھا جس کا جو نیوٹرل تھا, جو غیر جانبدار تھا. اس کا کام کسی کی پرسیکیوشن کرنا تو نہیں تھا, اس کا کام تو کسی کے اوپر مقدمے قائم کرنا نہیں تھا, اس کا کام تو کسی کی گرفتاری نہیں تھی, اس کا کام تو فواد چودھری کو اس طرح سڑکوں پہ پھرانا, اس کا کام فواد چودھری کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو عدالت میں پیش کرنا تو نظام کا کام نہیں تھا. ایک طرف آپ کہتے ہیں نظام بالکل فیئر ہے اور عمران خان جو ہے وہ ایسی کہتا ہے, الزام لگاتا ہے, اور دوسری سانس میں آپ کہتے ہیں اپنی حکومتیں ختم ہوئی ہیں. تو اب پتا چلا تو اٹ مینس جو حکومت ختم ہوئی ہے, جو اس کے بعد نظام آیا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. اس لیے اس سی سی پی او لاہور کو لایا گیا جس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی شکایتیں, تو یہ خود گواہی دیتے ہیں. ہر وہ بندہ
جو یہ کہتا ہے کہ یہ نظام اور الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا، دوسرے ہی سانس میں آپ ان کو دیکھیں گے، دوسرے پروگرام میں دیکھیں گے، تیسری ٹویٹ میں دیکھیں گے، چوتھے بیان میں دیکھیں گے، بیچ میں حکومتی شخصیات بھی شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں جی اب تو حکومت ختم ہو گئی ہے، اب تو یہ پتا چلے گا اس کو، اٹ مینز کہ یہ جو اب حکومت آئی ہے، جو اب سیٹ اپ آیا وہ نہیں ہے، خیر جانبدار نہیں ہے، تو یہ تو خود اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اندر یہ کہا جاتا ہے جناب کہ جی 4-5 بندے ہیں جو عمران خان کو خراب کر رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے بھی آج فواد چودھری صاحب کے اوپر تنقید کی، اور میرے خیال میں ایسے موقع کے اوپر تنقید کرنا جب فواد چودھری صاحب جیل گئے ہیں، اور کہنا کہ اچھا ہی ہوا وہ گرفتار ہو گئے، اور پہلے ہو جاتے تو اتنا بگاڑ نہ ہوتی۔ تو بھائی میں ایک تو آپ کو پہلے یہ بتا دوں، عمران خان کی حکومت آج ختم ہوتی یا اپنا وقت مقرر کر کے ختم ہوتی، یہی کچھ ہونا تھا جو ابھی ہو رہا ہے، جو ہانڈیا پک رہی ہے اس وقت بھی یہی ہونا تھا، اسی طرح رگڑا لگنا تھا، سب کچھ کرنا تھا۔ تو عمران خان اتنا بچہ نہیں، اس کو بھی پتا تھا کیا اس وقت یوگوسلاویہ نے آ کے کوئی الیکشن کمیشن نے یوگوسلاویہ سے آنا تھا نگراں وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے 6 مہینے کے بعد، یا پھر جو ہے وہ کسی اور ملک سے آنا تھا، ادھر ہی ہونا تھا نا، اور یہی کچھ ہونا تھا، تو وہ تو ان کو بھی پتا تھا۔ پر اینی وے پرویز الہی صاحب نے بھی آج تنقید کی، ان کی تو خواہش تھی کہ حکومت چلتی رہے تاکہ وہ اپنا کوئی نظام تھوڑا اور بہتر کر لیں، اور جو ہے اپنے علاقائی سطح کے اوپر، مقامی سطح کے اوپر اپنی پارٹی کو مضبوط کر سکیں۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، جینوئن خواہش ہوگی، اور اگین وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، ان کی ایک سیاسی اتحادی ہے، تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو الزام ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کے پیچھے آگے پیچھے 4-5 بندے جو اس کو خراب کریں، یہ اتنا بھونڈا ہے، یہ اتنا بھونڈا تبصرہ، اتنا بھونڈا تجزیہ کہ عمران خان بچہ ہے کہ وہ 4-5 بندوں کے کہنے پہ آ گیا، بندوں کے کہنے میں وہ آ جاتا ہے، تو باقی جو سارے لوگ اس کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتی رہتی تھی، تو پھر تو وہ سب کی باتوں میں آ جاتا، باتوں میں آ کے احتساب کرنا چھوڑ دیتا، کرپشن کے اوپر اپنا بیانیہ پیچھے لے لیتا، جس طرح جنرل باجوہ نے ان کو کہتے رہے کہ جناب آپ یہ کرپشن کے مقدمات پہ نہ، آپ اکانومی پہ توجہ دیں۔ دیکھیں ایک طرف جنرل باجوہ کا بھی یہ کنسرن جینوئن ہو سکتا ہے، ملک کی اکانومی تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہی نا، پر عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ اکانومی اس لیے ٹھیک نہیں رہی کہ یہاں پہ اکانومی کو لوٹا گیا، جب تک لوٹنے والوں کو ہم سزائیں نہیں دیں گے جو بھی ہیں وہ، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پر اینی وے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی 4-5 بندے آگے پیچھے ہیں اس کے، اور وہ اس کو، بھائی وہ اتنا بچہ نہیں ہے۔ عمران خان کی جو پارٹی ہے نا، وہ بھی اس وقت ایک طرح سے ایوولوشن سے گزر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، وہ اس ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہی ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ جس رات کو اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، وہاں پہ علی محمد خان صاحب آپ کو نظر آئے، قاسم سوری نظر آیا، اعظم سواتی، شہباز گل، اب فواد چودھری، اور ہر وہ بندہ جو اس وقت ایک مخصوص لیا ہوا ہے، پوزیشن لیا ہوا ہے اس مشکل وقت میں، وہ خان صاحب کے بھی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ خان صاحب، وہ جو پارٹی کے اندر بھی آپ کو، جس کو آپ ہاکس کہہ سکتے ہیں، جن کا زیادہ جارحانہ بیانیہ ہے، وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو پارٹی اپنی پوزیشن بڑی جو ہے نا، بڑی وہ واضح طریقے سے سامنے لے رہی ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں، جب آپ میدان میں کھڑا ہو کے لیڈر خود گولیاں کھا رہا ہو نا، پھر وہ اس کے آگے پیچھے وہی کھڑے ہوں گے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ بھائی ہم بھی ہتھکڑی پہننے کے لیے تیار ہیں، گولی کھانے کے لیے تیار ہیں، وہی اس کے ساتھ پھر کھڑے ہوں گے، پھر وہی اس کو نظر آئیں گے۔ یہ نہیں، ہاں اگر لیڈر خود لندن میں بیٹھا ہو نا، تو پھر پولیاں باتیں کرنے والے جو ہے نا، وہ پھر اس کے آگے پیچھے ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، وہ پھر ہوں گے۔ تو جب میدان میں لیڈر ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دیگر لوگ بھی میدان میں اتریں۔ باقی خان صاحب اتنے بچے نہیں ہیں، اتنے بھولے نہیں ہیں کہ کسی کے کہنے کے اوپر وہ بات کریں گے، اور کسی کے کہنے کے اوپر وہ پارٹی چلائیں گے، اور سنتے سب کی ہیں، کرتے وہ وہی ہیں جو انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک غلط قسم کا تاثر دیا جاتا ہے کہ جی 4-5 لوگ ہیں جو عمران خان کو خراب کر رہے ہیں اور پارٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ عمران خان جس کو سمجھتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، ساتھ بٹھاتا ہے۔ ہاں باقی ان کی پالیسی پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، ان کی حکومت پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، ان کی گورننس کے بڑے مسائل رہے ہیں، سیاسی فیصلے بھی بڑے ان کے غلط رہے ہیں، ہر قسم کی ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا فیصلہ پھر جمہور کرے گا الیکشنز کے اندر کہ کون کدھر ہے۔ اور اس وقت جو حالت یہ ہے کہ ساری جماعتیں مل کے الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس نے سیاسی فیصلہ تو درست کیا ہوگا نا، کہ عوام جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہ سارے مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔